ये क्या हो रहा है भाई? ये ग्रैंड ऑपरेशन भाई ये क्या किसी को भागने का मौका नहीं दिया जाएगा। 365 की पुलिस भी आ रही है 365 की न्यूज चैनल की टीम के साथ ये आज थोड़ा सा हमने डेमो किया है ग्रैंड ऑपरेशन। पकड़ा गया, पकड़ा गया, ये तो पकड़ा गया। लड़का बिल्कुल ही पकड़ा। इसको आप ले ही कहाँ जाए। लेके जा रहा है इसको? ये भाई सोशल मीडिया वीडियोस बनाते हैं, अच्छा इसको पकड़ ले भाई। देखिए ये जो आपने देखा ना अचानक से क्या हुआ है, ये हमारे स्टूडियो में और ये सेट पर ये हुआ ये है कि आजकल इसी किस्म के मनाजिर आपको कराची के मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिलते हैं और एक आवाज सी आती है ग्रैंड ऑपरेशन की। अच्छा ग्रैंड ऑपरेशन क्या है और जब भी ये दहशत है, ये दहशत है उन लोगों के लिए जो नशा करते हैं। यानी जहाँ भी ग्रैंड ऑपरेशन हाँ, की आवाज आ रही है ब्रिज के नीचे हैं आप या कहीं इधर उधर छुपे हुए, तो बस वहां से देखिए मक्खियों की तरह एकदम मतलब आप किसी कोने में नाले में नुक्कड़ में छुप जाएं, लेकिन ये कि आपको पकड़ लेंगे जो हमारे यूनुस भाई हैं। बिल्कुल कमाल है। और इनका जो ये आवाज है ना, जो इनका एकदम सायरन बजता है ग्रैंड ऑपरेशन, उधर से जान निकल जाती है। अच्छा सोए हुए होगा ना, नशे पड़ा ही नहीं, उसको आप हिलाएं जुलाएंगे नहीं हिलेगा, लेकिन जब इनकी आवाज उसके कानों पे जाती है ना, नशा खत्म। ऐसा भागता है वो, ऐसा उसके अंदर जो ना एक छापा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। यूनुस भाई आपका यूट्यूब चैनल है यूनुस अमीन के नाम से, बड़ी कमाल उसमें वायरल मिलियंस हिट करने वाली वीडियोस हैं, जहां आप ये जो हमारे इनविजिबल लोग हैं हमारी सोसाइटी के, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, उनको आप छापा ही कहेंगे बेस्ट लफ्ज तो ये रेड करते हैं, पुलिस के साथ जाते हैं और फिर एक और सबसे अच्छी बात है कि ह्यूमर के साथ, बात तो बड़ी सीरियस है लेकिन आप एक लाइट मजाक के साथ जो है ये वीडियो बनाते हैं, विच इज़ वेरी यूनिक। देखिए असल बात ये है, ये भी आपकी और हमारी तरह घर में रहने वाले लोग थे जो छोटे जब थे और जब ये बीमार होते थे तो इनके घर वाले इनको दवाई के लिए भी लेके जाते थे, पैसा भी खर्च करते थे, जान माल वक्त भी लगाते थे। लेकिन जब इन लोगों ने अपने ही घर से, घर की गफलत की वजह से कि रात को 10 बजे आने वाला बच्चा रात को 2 बजे आ रहा है और उसका हुलिया भी अब खराब होना शुरू हो गया, मैल कुचैल बदबू भी आना शुरू हो गई, बाल भी बड़े हो गए। वो बच्चा जो बचपन में पाला जाता था बड़े खूबसूरत अंदाज में, जब घर वालों ने ये दिलचस्पी ना ली कि आखिर कर क्या रहा है, लेकिन जब उसी बच्चे ने घर के अंदर ये चोरियां शुरू की, मोबाइल फोन शुरू किया, उसके बाद घर में अगर बहनों का जहेज का सामान है या और भी कीमती सामान जब उन्होंने चोरी करना शुरू किया, घर वालों ने जब इसको ठुकराया, एक सबब रोडों पर मंशात के आदी लोगों की तादाद बढ़ने का ये भी है कि घर वालों ने जब उनको ठुकराया, कभी कोई मोहब्बत में नाकामी हो गई, कोई कारोबार में नाकामी हो गई या कोई भी दुनियावी सबब बन गया, जब उसको ठुकराया गया तो वो रोड पर आए और रोड पर आकर इन्होंने जब नशे शुरू किए तो अपने साथ दूसरे दोस्त को मिलाने की उसको जरूरत थी, तो दूसरे को भी बड़े प्यार से लगाकर देखा और क्या कहा, थोड़ा सा चेक तो करो, बड़ा मजा आता है। ये मजा इसकी जिंदगी को खराब कर गया, उसके घर और खानदान को बर्बाद कर गया। इसी तरह ये रोड पर आते रहे, तो जब अमूमी तौर पर हमने ये देखा कि इसी तरह चादर डालकर, जैसे अभी यहाँ आपकी न्यूज की टीम जैसे चादर डाल के बैठी थी, इसी तरह जब चादर डालकर बैठना इन्होंने शुरू किया, चोरियां शुरू की, बाइकें शुरू की, अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, पुल तोड़ दिए, गटर के ढक्कन, तो खतरनाक पेडेस्ट्रियन ब्रिज, ये क्या छोड़ा के लिए इनको ये लगा कि जो बात भी है कि हमें लगता है अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो तो की ही, लेकिन ये सोसाइटी के लिए भी खतरा है। खतरा है नौजवान नस्ल जो कि इंसानी जान है। बिल्कुल ऐसी अपने दोस्तों को लगाया, 1 2 3 4 5 तादाद बढ़ती गई, अपने साथ कोई अगर कोई लड़की किसी के साथ गर्ल्स उसकी दोस्त है उसको लगा दिया, वो भी रोड पर, और जराइम में मुलव्वस हो जाते हैं ना। बिल्कुल उनके घर वाले कोई चोरी के पैसे नहीं देते आपको। ये तो हम भी देखते रहे सारी जिंदगी ज़ाहिर देखते आए, ब्रिजेस के नीचे और इधर उधर सब जगह। आपने ये ख्याल कब आया कि मैं कोई ऐसा प्लान शुरू करता हूं कि ग्रैंड ऑपरेशन तो है लेकिन पकड़ के मैंने जरा साफ सुथरा करूं, फिर इनको एक बेहतर लाइफ की तरफ लेकर आऊं, रोजगार, ये कैसे आपने सोचा? आपका एक बड़ा अजीब अभी सवाल है। आपने कहा कि मैं भी कई जमाने से देखता आया। बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरह कराची के बहुत सारे लोग देखते ही रहे, सही है, पाकिस्तान के लोग देखते ही रहे, तो ये तादाद बढ़ी। काश के उस वक्त जब आपने देखा और कुछ उस वक्त अगर अवेयरनेस कर दी होती, क्योंकि अभी तादाद कम पर आ रही है, उस वक्त रोजाना बढ़ रही थी। अभी पुरानों को सुधारने की कोशिश, नयों को ठीक करने की कोशिश, और फिर वो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत तो इंसानियत के साथ है ही, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 3 साल पहले काम शुरू किया है, आहिस्ता आहिस्ता पहले दिन से पुलिस के साथ करते रहे और आज ग्रैंड ऑपरेशन पूरी दुनिया में वायरल है
اور ساتھ سندھ پولیس بھی وائرل ہے جی کیونکہ پولیس کے بغیر ہم جاتے نہیں. کولیبریشن کیسی آپ کی ہوئی؟ کیونکہ اتنا آسان تو نہیں ہے جس طرح آپ تھانوں میں چلے جاتا پولیس آپ کے ساتھ ہوتی ہے, یہ ساتھ میں کولیبریشن کیسے ہوئی؟ دیکھیں یہ آپس میں ایسا ہے کہ پہلے ہی دن سے جب ہم نے کام شروع کیا تو اس وقت ہم نے یہ کام شروع کیا تھا کیماڑی سے. صحیح ہے. اس وقت تھے ایس ایس پی عارف اسلم راؤ صاحب, ٹھیک ہے, اور ان کے ایس ایچ او تھے حاجی مختار پور صاحب جیکسن میں. وہاں سے جب ہم نے اسٹارٹ لیا اس سے پہلے تھوڑا بہت ہم چھوٹے چھوٹے آپریشن کرتے تھے, بڑے آپریشن کی ابتدا بتا رہے ہیں. تو پولیس بالکل کہہ رہی ہے کہ ہمارے علاقوں میں منشیات کے اڈے ہیں, یہ ختم ہوں کیونکہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور روزانہ ہی ان کے گھر والے ہمارے پاس آ جاتے ہیں, ان کو بند کرو, آج فلانی کی چیز چوری کر کے لے گئے, آج فلانے کا نقصان کر دیا, فلانے کے گھر میں کود گئے, چوریاں کر لی. تو پولیس تو لازمی بات ہے منشیات پر کام کر رہی ہے. اب منشیات کے عادی لوگوں کو اٹھانا بڑا مسئلہ تھا. 5 پولیس والے اگر 10 ہیروئنچوں کو اٹھا کر لے آئے تو ان کا کیا کریں گے مجھے بتا. کریں گے ظاہر یہ ایک بڑا بند نہیں کر سکتے. جی یہ بھائی کون سا نشہ کر رہے ہوتے ہیں؟ آئس کا, کرسٹل کا, ہیروئن کا, سب سے زیادہ اس اور کیا ڈیفرنس کیا ہے؟ چرس بھی تو ہے. آئس والے لوگ کیسے ہوں گے, چرس والے کیسے ہوں گے؟ اور چرس کو تو کہتے ہیں اب لوگ کے نشہ ہے ہی نہیں, یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے, یہ لیگل ہے, دوسرے ممالک میں لیگل ہے, ویسٹ میں لیگل ہے. نہیں پڑتا کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گرینڈ آپریشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن ایکچولی چرس, آپ نے چرس دیکھا کہ اس کے بھی کوئی برے جی اثرات چرس دیکھے کا آپ نے؟ نقصان ہے نا, چرس نشہ ہے, اچھا جی, شراب نشہ ہے, ہیروئن نشہ ہے, کرسٹل نشہ ہے, ویب نشہ ہے. آج کل جو ویب پی جاتی ہے فیشن ہاتھ میں لے کر, یہ ایک ویب کا کش 100 سگریٹ کے برابر. دیکھیں آپ, لیکن یہ ہے کہ ٹیکنالوجی, خوبصورتی, اور یہ کہا جا رہا ہے, اور یہ آپ ویب کی دکان پر جائیں تو آپ کو وہاں پر ایک بڑا چورن نظر آئے گا, لکھا ہوگا گول دائرے میں کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کے لیے نہیں ہے, جبکہ سب سے زیادہ کم عمر بچوں کو دی جاتی ہے. وہ بچہ 20,000 کا ویب کہاں سے خرید رہا ہے؟ اور بین بھی ہے اور شاپ بھی چل رہی ہے, یہ بھی بڑا حیران. اور مما کا پرس خالی, گھر میں پھٹا. یعنی بین لگا ہوا ہے ویپ پہ, آپ پوچھو کہ بھائی ویپ, نہیں ویپ الاؤڈ نہیں ہے بھائی, بالکل بھی نہیں ہے, ہم تو اپنے, اور وہ مل بھی رہی ہے. اچھا مجھے بتائیے, یہ تو ایک حصہ ہو گیا, اس کا پارٹ ہو گیا کہ آپ نے چھاپا مارا, آپ اٹھا کے لے کے گئے, نہلایا دھلایا, کھایا کھلایا پلایا. تو اب کیا آپ ان کو پرماننٹلی رکھ لیتے ہیں, نشے کی عادت چھڑوانے کی طرف لے کے جاتے ہیں, روزگار کی طرف لے کے جاتے ہیں, یا ابھی یہ باقی ہے یہ کام کرنا, یہ پورا ایک آپ نے بس آسانی کے ساتھ کہہ دیا کہ لائے, کھلایا پلایا, نلایا دھلایا؟ نہیں آسان ہی نہیں. اچھا میں بتا رہا مشکل اس میں بھی بڑا مسئلہ ہے. انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں جب ان کو پکڑنے جاتے ہیں تو ان کے حملے بڑے شدید ہوتے ہیں. گاڑی میں سے اتر کر بھاگ رہے ہوتے ہیں, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نیند میں سے اٹھے اور 3000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہاں نشہ نہیں ملنا. ہمارا کوئی ریہب نہیں, آپ کو یہ میں واضح کر دوں. فیصل اہدی صاحب کا اہدی ویلیج 85 ایکڑ پر موجود ہے, سپر ہائی وے پر. ٹھیک ہے, تمام مجمع وہاں جاتا ہے. ایک بات, آپ وہاں لے کے جاتے ہیں؟ وہاں لے کر جاتے ہیں پولیس کے ساتھ. ٹھیک ہے, پولیس کے ساتھ اٹھایا, پولیس کے ساتھ تھانے میں لائے, پولیس کے ساتھ اس کو اپنا ڈیوائس سے چیک کیا, پولیس نے فہرست بنائی, پولیس نے ٹائی کلپ لگائے, پولیس نے گاڑی میں بٹھایا, ہم ساتھ ساتھ ہیں. پولیس نے گاڑیوں کے اندر نفری دی, اہدی ویلیج میں گئے کیونکہ راستے میں کھڑکیوں میں سے بھی یہ چھلانگ لگاتے ہیں اور یہ دروازوں سے بھی بھاگتے ہیں. کوئی خدا نہ خواستہ پیچھے کوئی گاڑی نہ کچل دے, جان چلی جائے, پولیس موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹائی کلپ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پر جب لے کر جاتے ہیں تو یہ وہاں پڑے رہ کر ان کا علاج ہوتا ہے. لیکن 3 طرح کے لوگ ان کو وہاں چھڑانے پہنچ جاتے ہیں. یہ امپورٹنٹ, کون لوگ ہیں وہ؟ منشیات فروش, چوری کا مال خریدنے والے کباڑیے, اور ان کے سہولت کار جو بند کمروں میں بیٹھ کر جو ملک کے دشمن ہیں اور نوجوان نسل کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ وہاں جا کے ان کو چھڑاتے ہیں. کیسے چھڑاتے ہیں, یعنی کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کے ہم اچھا علاج کروائیں گے, ہمیں آپ پر بھروسہ نہیں ہے. اور وہ ایک فاؤنڈیشن ہے, وہ ایک فاؤنڈیشن ہے. اگر مر گئے تو پھر کس کے ذمہ ہوں گے, کیونکہ نشے کی زیادتی, کمی, ہمارے پاس نشہ ملے گا نہیں. توڑ حملہ, دیواروں کا توڑنا, ایک دوسرے کو مارنا, ایک ہیروئن چی کوئی فرد اپنے گھر کا نہیں سنبھال پاتا. جیسے ہی ہمارے پاس ہزاروں کا مجمع آتا ہے, یہ چاہتا ہے کہ 5 اسٹار کی سہولیت ان کو مل جائیں. کیسے رکھو گے, کیا کرو گے, کیسے کھلاؤ گے؟ ارے تمہیں جب اتنی محبت ہے تو اپنے گھر پہ لے جاؤ, گھر پر لے جانے کو تیار نہیں ہے. اور آج میں پھر کہہ رہا ہوں, منشیات ختم ہماری کوشش سے نہیں ہوگی. ایک ایفرٹ ہے, کوشش ہے, ختم ہوگی ان کے گھر والے ان کو اپنے گھروں پر لے جائیں. روڈ پر سے مجمع ختم. مسئلہ ایک وہ ہے کہ جو گھر والے ہیں کہتے ہیں ایک تو یہ چوریاں کرتے ہیں, مارتے ہیں, اس کے بعد علاج کراؤ, پھر شروع ہو جاتے ہیں ریلیپس. یہ گھر والے کہہ رہے ہیں, یہ گھر والے کہتے ہیں. جی
توجہ پتہ ہے گھر والوں کا پتہ ہے گھر والے لے کر آئے جی اور نہلایا دھلایا، ارے یہ تو بالکل صاف ہو گیا. 2 دن اس کو اچھی طرح رکھا، اگلے دن وہ پھر باہر چلا گیا، کوئی بات نہیں ٹھیک ہو گیا، پھر خراب ہو جائے گا. آپ اس کو اپنے پاس گھر میں رکھیں. جب باہر سالوں اس نے آپ کے خراب کر دیے تو کم از کم 2 مہینے تو نگہداشت کریں اس کی. یہ تھوڑی ہے اس میں تو دوائیاں چاہیے نا، اس میں دوائیوں علاج کے لیے- چاہیے، دوائیوں کے لیے کیونکہ بہت سارے withdrawal symptoms ہیں. بہت خوفناک withdrawal symptoms ہوتے ہیں، وہ تو اس میں مار دیتے ہیں اب دوسرے آپ کو. مجھے بتائیے پھر ہمارا کام کیسا ہوگا جب ہم ہزاروں لوگوں کو اٹھانا، صاف کرنا، لے جانا، ان کے حملوں کا ڈر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ریہیب میں آپ بھیجتے ہیں ایدی کے جو سینٹر ہے وہاں بھیجتے ہیں، وہاں سے چھڑانے کا کوئی آپ سسٹم ایسا بنائیں کہ کسی کو بھی ایسے نہیں چھڑا سکتے آپ جب تک ہم اس کو پورا ریہیب میں یہ 2 مہینے 3 مہینے رہے، اس کی پوری عادت ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم آپ کو یہ دیں گے. بہت ساری ویڈیو ہم آپ کو دے دیں گے جس کے اندر ابھی بھی ایسے لوگ وہاں موجود ہیں. آپ ان سے پوچھیں آپ کب سے ہیں؟ 4 سال 3 سال 2 سال 6 مہینے، ہر ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہے. لیکن 4 سال سے کیا کر رہے ہیں وہاں پر دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ ہم نے نشے کے لیے ان کو داخل کیا، کوئی چھڑانے نہیں آیا، تو ہیدی والوں نے بھی رکھا، کھاتے رہو پیتے رہو، کیوں چھڑائیں؟ جب ایک بڑا سینٹر ہے، لوگ الحمدللہ ان کا خیال رکھتے ہیں. فیصل ہیدی صاحب کو عوامی دے رہی ہے نا پیسے، کراچی کے، پاکستان کے، باہر ممالک کے پاکستانی دے رہے ہیں تو وہ رکھ رہے ہیں. لیکن علاج کا تو مقصد یہ نا کہ انسان ٹھیک ہو جائے اور جا کے پھر اپنی زندگی جیے، روزگار کی اپنے طرف گھر جائے. والوں کو لینے اگر نہیں آیا، لینے کیوں آئے؟ وہ اپنے پیروں پہ نہیں، کھڑا ہو نا. اگر کوئی لینے نہیں آیا پھر دوبارہ جا کے ماحول میں لگیں گے. وہ تو لگے گا. کم از کم اس کی زندگی یہاں پر بنی ہوئی ہے، اندر وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے اچھا ہیں. یونس بھائی یہ ایسا ہے کہ ٹیکنیکل ٹریننگ اور یہ جو ووکیشنل ٹریننگ وغیرہ یہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک پلان کا حصہ اگر ہو جائے صحیح طریقے سے تو پھر وہ آدمی جب سیلف سفیشینٹ ہو جائے گا تو وہ خود بھی شاید نہ جائے. نہیں، اس کے لیے تو دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ سندھ حکومت ایک بڑا ریہیب بنا کر دے جس میں ہزاروں لوگ ہوں. سندھ حکومت سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ایک بڑا ریہیب ہمیں بنا کر دیں، اس میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ہیدی فاؤنڈیشن تو ایک فاؤنڈیشن ہے، وہ جتنا کر سکتی ہے. دیکھیں آپ نے اور ہم نے کبھی بھی ایک ہیروئن چی کو باہر روڈ پر کھانا نہیں کھلایا. ہزاروں لوگوں کو روزانہ کھانا کھلانا پلانا رکھنا، ان کی لیبر جو ان کا خیال رکھے، جو ان کو دوائیاں دے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور اس کے ذریعے ہی میں کہتا ہوں کہ اگر سندھ گورنمنٹ اگر ہمارے کو ایک بڑا ریہیب بنا کر دے جس میں 10 20 25 30 ہزار لوگوں کا علاج ہو تو وہ سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہو جائیں. گھر والے نہیں آئے تو ان کو کسی کام پہ لگا دیں، کسی نوکری پہ لگا دیں. ابھی بہت سے لوگ کہتے ہیں یار ان کو روزگار دے دو، اور اگر یہ ابھی ٹھیک ہوئے اور کچھ دنوں بعد دوبارہ صحبت خراب ہوئی اور جس فیکٹری میں لگایا وہیں کا مال سارا غائب کر دیا تو پھر کیا کیا؟ اچھا اس میں ویسٹ کیا کرتے ہیں؟ کینیڈا میں کیا قانون ہے؟ کیونکہ ان کے لیے انسانی جان بڑی امپورٹنٹ ہے، تو وہ دیتے ہیں ان کو ایک پاکٹ منی کہ آپ اس سے بے شک نشہ لیں، لیکن آپ ایک تو چوریاں نہ کریں اور اوپر سے یہ کہ ان کو کچھ ہو نہ جائے تو ان کو ایک پاکٹ منی دی ہوئی ہے جس کی وہ ڈرگز ہی لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ایک مل رہا ہے حکومت کی طرف سے. یہ ان کا خیال ہے، یہ جس طرح وہ کرتے ہیں. وہاں کی پاکٹ منی حکومت دے رہی ہے اور ان کی روزانہ کی پاکٹ منی کراچی کی عوام دے تو رہی ہے. بالکل دیکھیں نا کہ اگر ان کو یہی سمجھ آئے کہ ان کو اگر ہم ٹھیک نہیں کر سکتے سب کو تو چلو ان کو پیسے دو تاکہ یہ لوگوں کو ڈسٹرب نہ کریں. اچھا ایک بار ہم شوٹنگ کر رہے ہیں اور ایک روڈ پہ نا بندہ سو رہا یہی تو میرے لیے کھانا آیا، میں نے اس کے پاس رکھ دیا. وہ اتنے غصے سے اٹھا ہے، مجھے لگا جیسے مطلب مجھے کوئی اٹیک نہ کر دے کیا، اور غصے سے اشارہ کر کے چلا گیا. اس کو بہت برا لگا کہ میں نے وہاں کھانا اس کو کیوں دیا، اور اس کو کھانا نہیں کھانا تھا. اصل میں اس کو کھانا نہیں چاہیے، اس کو نشہ چاہیے تھا. اچھا نہیں، ایک اور چیز یونس بھائی، کیونکہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ جو سپلائی ہوتا ہے نشہ، یہ سپلائی کرنے میں کون ملوث ہے اور کیسے ایزیلی کراچی کے کونے کونے پہنچ جاتا ہے؟ ہم تو سختی تو بہت سنتے ہیں کہ بہت سختی ہو رہی ہے، ڈرگز بالکل نہیں بیچی جائیں گی، یہ آپریشن وہ آپریشن، لیکن بڑے آسانی کے ساتھ سپلائی ہو رہا ہے. تو اس میں جو ملوث ہے، دیکھیں قومی سلامتی ادارے اپنے طور پر منشیات کو پکڑنے میں لگے ہوئے ہیں. ایک بات دیکھیں، ہر آدمی کا ایک کام ہے. ابھی آپ کو کوئی یہ کہے کہ 5 لاکھ روپے آپ کو دیے جائیں گے، آپ نے اس بندے کا ہارٹ کا آپریشن کرنا، آپ کریں گے؟ آپ کی فیلڈ نہیں، بالکل نہیں. کبھی بھی نرس ڈاکٹر نہیں بن سکتی جب تک کہ اس کا کورس نہ کرے. سر کا آپریشن کرنے والا ہارٹ کا کبھی آپریشن نہیں کر سکتا. ہمارا کام ہے ریہیب کرنا، اٹھانا، ٹھیک کر کے بحالی مرکز سے معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کو گھر پہ بھیجنا. منشیات پکڑنا اداروں کا کام ہے، وہ پکڑ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. فقیرہ گوٹ ختم ہو گیا، چاہتے تو کھل سکتا تھا لیکن بند ہے. اس کے متصل خمیسوں کراچی میں بڑا ایریا ہے، اس کو انہوں نے کلوز کیا ہوا ہے. روزانہ آپ اگر دیکھیں سوشل میڈیا پر یا پولیس سے آپ معلومات کریں
تو روزانہ منشیات فروش پکڑے جا رہے بس ہیں. اتنی شاخوں جب کو اتنی کاٹا جا رہا ہے، اتنی جڑیں ساری بہت منشیات پھیل گئی تھی ہیں. آپ کو کوئی میسج آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. جی اچھا کہ مسز محمود ہمارا شو دیکھ رہی ہیں، تھینک یو. ہم نے کہا تھا واٹس ایپ پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں، میسج کال بھی کر سکتے ہیں. ہاں تو ان کی کال آئی ہے کہ پلیز ان سے سر سے ریکویسٹ کریں کہ شاہراہ فیصل پہ نرسری کے پاس ان کے انہوں نے کیا کہا ہے، نرسری کے پاس ان کا گھر ہے، وہاں بہت سارے نشیں گے. میں تو طالب روڈ پہ بھی دیکھیں. دیکھیں ابھی شاہ فیصل کے ایس ایچ او 2 دن ہوئے، افتخار آرائی صاحب لگے ہیں. اس سے پہلے فیصل گل صاحب موجود تھے، ہماری بات ہو چکی تھی، پھر وہ کسی وجہ سے معطل ہوئے. ابھی افتخار آرائی آ چکے ہیں. ان کو آپ بتا دیں کہ 4 دن کے بعد شاہ فیصل کا ہی ہوگا. اچھا اور مجھے بتائیں ملیر میں جو بچے سو رہے ہیں صبح اگر آپ 7-8 بجے نکلے، 6 بجے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ساتھ میں 12 سال کا 10 سال کا 6 سال کا بچہ سڑک پہ سو رہا ہے. یہ بچے سو کیوں رہے ہیں؟ یہ خانہ بدوش ہے. یہ کون ہے؟ خانہ کیا ان بدوش کو بھی ہے. نشہ دیا جا رہا ہے؟ کراچی کے روڈوں پر، پلوں کے نیچے، چورنگیوں پر مستحق کا حق سب سے پہلے تو یہ کھا جاتے ہیں. ایک جو سفید پوش ہے، کراچی کی عوام ہی ان کو دے رہی ہے. کراچی کی عوام ان کو نہ دے، یہ واپس نہیں، اپنی لیکن جگہ یہ پر چلے بچے، جائیں گے. مجھے بچوں کا میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ سو کیوں رہے ہوتے ہیں؟ یہ کیا ان کو دیکھیں، نشہ دیا خانہ جاتا ہے؟ بدوش تو